आइए नाज़रीन, हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना हैदर फरिश्ता साहब का इस्तकबाल करें। मौलाना मौसूफ, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शरीफ आगा आपसे गुजारिश है कि तारीख जन्नतुल बकी बयान फरमाएं हमारे नाज़रीन की खिदमत में, और मुख्तसर से वक्त में साथ ही साथ कोविड के सबब आज वो हालात नहीं है कि हम रोड पर सड़कों पर आकर एहतजाज कर सकें। किस तरह से हमें एहतजाज करना चाहिए और तारीख जन्नतुल बकी क्या है, मुख्तसर से वक्त में बयान फरमाएं। बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला हबीबिही व सफ़िय्यिही व हाफ़िज़ सिर्रिही व मुबल्लिग़ रिसालातिही सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अला अहलि बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-गुर्रिल मयामीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन सय्यमा बक़ियत अल्लाह फ़िल अरज़ीन व हुज्जत अल्लाह अलल ख़ल्क़ि अजमईन रूही व अरवाहुल आलमीन अल तुराब मक़दमिल फ़िदा। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यकल फ़रज व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहि मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलामुन अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या। सदक़ल्लाहुल मौलानल करीम। नाज़रीन मोहतरम, बिलखुसूस पैनल में इस प्रोग्राम के जितने भी उलमा, फाजिल, बुजुर्गान तशरीफ़ फरमा है, उन सब की खिदमत में बंदे हकीर का अर्ज़ अदब और अर्ज़ सलाम पेश करता हूँ, और आप सब की खिदमत में मारूज़ा है कि मुझ हकीर के लिए ज़रूर दुआ फरमाएँ। आप तमाम उलमा की इजाज़त से इस बरनामे का आगाज़ की जिम्मेदारी या मतला मेरे हवाले किया गया है, तो मैं तमाम उलमा से, तमाम अफाजिल से, तमाम अहले इल्म से इजाज़त चाहते हुए अपनी इस गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, इससे पहले कि मैं असले मौजू पर, जो मौजू मेरे हवाले किया गया तारीख़ जन्नतुल बक़ी, कुछ बातें आप हज़रात की खिदमत आलिया में अर्ज़ करना चाहते हैं। नाज़रीन मोहतरम, मुसलमानों में ये जो तरीक़ा रहा है कि जहाँ इस्लाम आने के बाद जब अमवात हुई, जब मौतें हुई, तो इस्लाम का एक पूरा कानून मुरतब हुआ जिसमें मैयत को गुस्ल दिया जाता है, कफन पहनाया जाता है, कुनूत किया जाता है, और फिर मैयत को उसकी असली जगह, जहाँ कब्रिस्तान जिसे कहते हैं, वहाँ पहुँचाया जाता है। 28 रजब यौम बेसत जब इस्लाम आया, तब से लेकर आज तक तमाम मुसलमानों में इस बात का लिहाज रखा जाता है कि कब्रिस्तान में जाने वाले उन मरहूमीन का एहतराम मलहूज रखा जाए। देखिए, उसे कंधे पर उठाते हैं, मैयत को ले जाते हैं, सुपुर्द लहद करते हैं। यानी न सिर्फ सुपुर्द लहद होता है, बल्कि वहाँ फातिहा खानियाँ होती हैं, तिलावत कलाम पाक होता है। या यूं कहूँ तो शायद गलत नहीं है कि अगर जैसे मसाजिद में इबादतों का मरकज़ और मंबा माना जाता है, इबादत गाहों को एक अहमियत दी जाती है कि जहाँ लोग इबादतें करते हैं, जिक्र खुदा करते हैं, जिक्र मौला करते हैं, इसी तरह हमारे कब्रिस्तानों में भी जिक्र मौला होता है, जिक्र तिलावत कलाम पाक होती है, और वहाँ मरहूमीन को इसाले सवाब किया जाता है, उनकी कब्रों पर जाया जाता है। इस सिलसिले में जो अहादीस वारिद हुई हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, चाहे वो मैयत को गुस्ल देने के हवाले से, चाहे कफन पहनाने के हवाले से, या फिर तदफीन के हवाले से। सदर इस्लाम से लेकर आज तक हमारे यहाँ ये एक बहस है पूरी, उलमा इस पर यकीनन रोशनी डालते रहते हैं और डालते रहेंगे कि मैयतों को हमारे यहाँ तदफीन की जाती है। जब इस्लाम आया तो ये एक बहस है कि जो उस वक्त मज़ाहिब मौजूद थे, चाहे वो ईसाई मजहब हो, चाहे वो यहूदी मजहब हो, या वो जो मुशरिकीन मक्का थे, वो अपनी मैयतों को क्या करते थे। वो मज़ाहिब जो दफन के मानने वाले हैं, तदफीन के मानने वाले हैं, वो तदफीन करते थे। लेकिन हम जिस मुल्क में रहते हैं, हिंदुस्तान में, आप यहाँ देखते होंगे कि यहाँ हमारे बरादरान हिंदू अग्नि के हवाले कर देते हैं मैयतों को। ये उनका अपना दस्तूर है, ये उनका अपना मजहब है, ये उनका अपना अकीदा है। लेकिन मैयतों को जो आग के भी हवाले करते हैं,
یا کوئی اور طریقہ اپناتے ہیں، لیکن احترام ملحوظ رہتا ہے، احترام کیا جاتا ہے۔ وہاں پر ان کی ارتھیوں کو گنگا میں پھر بہا دیا جاتا ہے، یعنی اب وہ میت نہیں ہے، اس کی استھیاں ہیں، اس کی ارتھیاں ہیں، اس کی راکھ ہے۔ یہ ساری چیزیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ہر میت کا، ہر صاحب قبر کا ایک احترام۔ آئیے اب چلتے ہیں اسلام آنے کے بعد جو مکے میں قبرستان تھا جہاں مسلمان دفن ہوئے، کیا داعشیوں نے، آل سعود نے ان پر بھی رحم نہیں کھایا؟ ایک جملہ میں اس SNN چینل کے ذریعے سے، جس کا میں شکریہ ادا کرتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا اپنی بات رکھنے کا۔ اللہ اس چینل کو ترقی عطا فرمائے، شر اشرار، شر شیاطین سے اس کی حفاظت فرمائے، اس میں کام کرنے والے تمام افراد کو اللہ اپنی حفظ و امان رکھے۔ عزیزان گرامی، صرف جنت البقیع ایک قبرستان کا مسئلہ نہیں، آپ جائیں جنت المعلیٰ میں۔ جب میں جنت البقیع ہم کہتے ہیں تو صرف جنت البقیع کی تعمیر کے لیے احتجاج نہیں ہے، جنت المعلیٰ کے لیے بھی احتجاج ہے، جہاں پر ام المومنین حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا، محسن اسلام حضرت ابو طالب، اور پیغمبر کے اجداد، اور میدان احد میں جناب حمزہ، اور کتنے ایسے بزرگان ہیں جو عرب کی سرزمین پر مکے اور مدینے میں اور مختلف جگہوں پر دفن ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب حضرت ابوذر کی قبر پر ہم جایا کرتے تھے، جب پرانا راستہ تھا، جب مسجد شجرہ سے ہوتے ہوئے مکہ عمرے کے لیے جاتے تھے تو وہ پرانے راستے پر حضرت ابوذر غفاری کی قبر ملتی تھی، مگر جب سے نیا ہائی وے بنا ہے کون جاتا ہے حضرت ابوذر غفاری کے پاس؟ بہرحال یہ ساری قبریں صرف ایک جنت البقیع نہیں، لیکن اب سوال یہ ہے کہ اس پر زور کیوں دیا جا رہا ہے؟ جنت البقیع کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے؟ مراد جنت البقیع سے سارے ہی قبرستان ہیں، لیکن اگر علماء اجازت دیں تو میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک المیہ ہے، یہ ایک مصیبت ہے، یہ رونے کا اور غم کا مقام ہے۔ کیوں ہم 8 شوال کو یوم غم کہہ رہے ہیں؟ خدا کی قسم اس سے بڑھ کے اور کیا ہمارے دل زخمی ہوں گے کہ جہاں ایک نہیں کئی معصوم دفن ہیں۔ نجف اشرف جائیے ایک مولا علی ملیں گے، کربلا آئیے ایک مولا امام حسین ملیں گے، مشہد مقدس جائیے ایک امام رضا غریب ملیں گے۔ کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں 2 امام ہیں، کاظمین میں امام موسی کاظم، امام محمد تقی جواد، لیکن جب آپ سامرہ جائیں گے تو وہاں بھی 2 امام ملیں گے، 10ویں امام اور 11ویں امام، 12ویں امام کی غیبت سکرا کی، اور پھر وہاں سے سرداب کی جگہ ملے گی۔ بہت جگہ ہیں جہاں پر آپ کو ایک ایک 2 قبریں ملے گی، لیکن ہائے بقیع، ہائے بقیع، ہائے بقیع، جہاں ام المومنین، ام الائمہ حضرت جناب زہرا کی قبر مطہر، فاطمہ بنت اسد کی قبر مطہر، حضرت ام البنین کی قبر مطہر، پیغمبر کی اولاد کی قبر مطہر، اور ان سب میں وہ ہمارے ائمہ، وہ منصوص من اللہ، وہ امام جو دنیا میں مظلومیت کے ساتھ زندگی گزارتے رہے، روتا رہا جو باپ کو 40 سال تک۔ کیا یہ ظلم کم تھا سید سجاد پر کہ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑی، گلے میں توق پہنایا گیا؟ یہ پرسے کا طریقہ مسلمانوں نے دیا؟ کیا امام حسن کو زہر دغا سے شہید نہیں کیا گیا؟ کیا 5ویں امام اور 6ویں امام کو زہر نہیں دیا گیا؟ یہ تو زندگی میں ایسے ظلم ہوئے، لیکن ایک تسلی تھی، ایک آرام تھا۔ جیسے دوسری جگہوں پر ہم عبادت کے لیے، زیارتوں کے لیے کربلا جاتے ہیں، نجف جاتے ہیں۔ ایک بات کہنا چاہتا ہوں ناظرین، ابھی کچھ دن پہلے نجف اشرف میں ایک بڑا عالی شان صحن بنا ہے، اس صحن کا نام ہے صحن زہرا۔ شاید میں سمجھتا ہوں جتنے ائمہ کے روزے ہیں ان میں ایسا کوئی صحن آپ کو نہیں ملے گا، شاید امام رضا کے روزے میں مل جائے۔ صحن فاطمہ، صحن زہرا جس عالی شان پیمانے پر بنایا گیا، دیکھ کر آنکھیں چندیا جاتی ہیں، حیرت زدہ ہو جاتی ہیں، دیکھنے کے لیے آنکھیں بے چین رہتی ہے۔ علی ابن ابی طالب کے روزے کے قریب صحن زہرا تو بن گیا، مگر وہ دن کب آئے گا جب فاطمہ زہرا کا روزہ بنے گا، جب بی بی کا روزہ بنے گا، جب ائمہ بقی کا روزہ بنے گا؟ ہاں یہ بات ضرور ہے
کہ ہمارا احتجاج اس وقت تک ضرور جاری رہے گا جیسا مولانا وفا صاحب قبلہ نے بیان فرمایا کہ یہ احتجاج صرف بقی کے لیے نہیں ہے. اگر سارے مسلمان اسی وقت بیدار ہو جاتے تو آج جو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، بربریت ہو رہی ہے، تشدد ہو رہا ہے، بے گناہ مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، ہرگز اس کی جرت کوئی اور نہ کر پاتا. مگر کیا کریں، ہم آل یہود کو کوسیں یا آل سعود کی بات کریں؟ اگر آل یہود جو کہ ہمارے کھلے دشمن ہیں نظر آ رہے ہیں، ان کے ظلم پر بات کرتے ہیں تو وہ ہمیں اشارہ کرتے ہیں تمہارے ہی اپنے مسلمان بھائی. ہم کیا کریں، یہ کلمہ گو ہیں، لیکن ہمیں ان کلمہ گوہوں سے 1400 سال پرانا تجربہ ہے. کربلا میں آئے تھے اسی کلمہ گوہوں نے امام حسین کو شہید کیا تھا، یہی کلمہ گو تھے، یہی خارجی تھے، یہی سلفی تھے، یہی دشمنان اہل بیت تھے، بس اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں. ناظرین اکرام اور تمام علماء کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جنت البقیع صدر اسلام سے مسلمانوں کا مشہور قبرستان ہے. یہ قبرستان کوئی ایسا قبرستان نہیں ہے جو غیر معروف، بہت بڑا قبرستان ہے. آج شاید اس کی وسعتیں بھی بہت بڑھ گئی ہیں. زمانے پیغمبر میں صدر اسلام میں شاید محدودیت کے اعتبار سے ہی صحیح یہاں قبریں تھی، یہاں تدفینیں ہوتی تھی. پیغمبر اسلام جب مکے سے ہجرت کر کے آپ مدینہ تشریف لائے تو یہ وہ قبرستان ہے جہاں ہمارا نبی جایا کرتا تھا، خاتم المرسلین جایا کرتے تھے. پیغمبر اسلام کے قدمہائے مبارک اس قبرستان پر پڑے ہیں. اور پھر اس قبرستان کے بارے میں شروع میں کہا جاتا ہے اس کو بقیع الغرقد بھی کہتے تھے. اس کا ایک نام غرقد کے نام سے یاد کیا جاتا تھا جو مسجد نبوی سے کچھ دور ہے اور مدینہ منورہ کے وسط میں واقع ہے. رسول خدا کی حیات اور آپ کی وفات کے بعد ہی سے یہاں خاندان رسول اور صحابہ دفن ہوتے چلے آ رہے ہیں. اگر آپ ان کی تفصیل دیکھیں ان میں کون کون شخصیات مدفون ہیں، انشاءاللہ ہمارے بعد اس پینل میں بہت بزرگان موجود ہے، وہ ساری تفصیل بیان کریں گے. اس قبرستان میں کون کون دفن ہے، اس کی تاریخ بڑی پرانی تاریخ، بقیع کی تاریخ بہت قدیم تاریخ ہے. صدر اسلام 1400 سال سے اس قبرستان کی تاریخ لکھی گئی ہے. اور اس میں جہاں پیغمبر اسلام کے جانے اور وہاں دعائیں تعلیم کرنے اور مرحومین کے اصال ثواب کے روایات موجود ہے، ہمارے یہاں تو ہم قبور پر سلام پڑھتے ہیں، السلام علیکہ یا اہل القبور کے حوالے سے. یہ جنت البقیع میں جب ہم جاتے ہیں تو صرف اہل قبور کے لیے سلام نہیں ہے، امام حسن کے لیے بھی سلام ہے، امام سجاد کے لیے بھی زیارت ہے، امام محمد باقر کے لیے بھی زیارت ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے بھی زیارت ہے، اور دیگر وہ تمام شخصیات کے لیے زیارتیں ہیں. تفاصیل انشاءاللہ علماء بیان کریں گے، دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے. میرے موضوع کے تحت بہت سی باتیں اور بھی آ سکتی ہیں، مگر میں جناب وفا صاحب سے اور اس بزرگان سے اجازت چاہتے ہوئے اپنی بات کو یہاں ختم کرتا ہوں. اس مولانا موصوف میں چاہتا ہوں کہ 1 منٹ میں آپ نوجوانوں کو ایک پیغام ضرور دیں کہ کل 8 شوال ہے، ہمیں کس طرح سے احتجاج کرنا چاہیے. میں اسی طرف آ رہا تھا کلمات ہی میں. دیکھیے ایک جملے کا میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، جتنے یہاں علماء بیٹھے ہیں ایک لفظ استعمال کرتا یہ چاہنا چاہتے ہیں ہم، عالمی یوم غم. یہ لفظ استعمال کیجئے، صرف یوم غم نہیں، اس کے ساتھ ایک لفظ جوڑیے. یہ غم صرف مدینے اور مکے کا نہیں ہے، عالمی یوم غم ہے. جب عالمی کہہ دیا تو ہمارے برادران اہل سنت کو بھی ہمارے ساتھ احتجاج کرنا چاہیے. ان کا بھی فریضہ ہے. ہمارے شیعہ تو پوری دنیا میں احتجاج کرتے آ رہے ہیں 100 سالوں سے، ہم یوم غم مناتے آ رہے ہیں. کیا پیغمبر اسلام کی ایک لوتی بیٹی حضرت جناب زہرا سلام اللہ علیہا، جس کو اہل سنت والجماعت بھی مانتے ہیں، اہل قرآن بھی مانتے ہیں، اہل حدیث بھی مانتے ہیں، کیا انہیں اس بات پر تشفی ہے، کیا وہ اس بات پر راضی ہیں کہ رسول کی ایک لوتی بیٹی اور دیگر ائمہ اور دیگر شخصیات کی قبریں جنت البقیع میں اللہ اکبر کس طرح ہے؟ میں وہ تصویر کیسے پیش کروں؟ میں کیسے کہوں کہ جہاں پر کوئی صاحبہ نہیں ہے؟ یہ کہنے کے لیے ہمت چاہیے. کوئی چراغا نہیں ہے، کوئی ٹھہر کر زیارت پڑھنے والا نہیں ہے. ہم کربلا جاتے ہیں، نجف جاتے ہیں، کاظمین جاتے ہیں، زری پکڑ کر توسل
کرتے ہیں. خدا کی قسم یہاں تو دور ہی سے ٹھہرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. میرا دل کہتا ہے وفا بھائی، میرا دل کہتا ہے، میرا امام زمانہ رات کی تاریکی میں آتا ہوگا، شب جمعہ ہے، توسل کرے اپنے زمانے کے امام سے، مولا تو رات کی تاریکی میں آج رات جب زہرا کی قبر پر جانا، مولا کہتے نا تیرے عاشقین بیوی زہرا بہت غمزدہ ہے، تیری قبر پر جو ظلم ہوا ہے ہمارے شیعوں کے دل بہت آہت ہے، بہت تکلیف ہے. اے ائمہ بقی، ہمارا احتجاج ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو آپ کے قبر کی طرف دیکھتے ہیں مگر پھر گردن پھیر لیتے ہیں، احتجاج نہیں کرتے، آنسو نہیں بہاتے. اے مسلمانوں جاگو، دیکھو آج فلسطین میں کیا ہو رہا ہے. اگر تم نے بقی کے خلاف احتجاج کیا ہوتا واللہ تو آج یہ سب نہ ہوتا. تم نے آنکھیں بند کر لی، تم نے احتجاج نہیں کیا. آج دنیا کے کونے کونے میں نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں، کل سیاہ لباس پہنے. کل جس کے پاس جو طاقت ہے، ہر نوجوان اہل قلم ہے تو اپنی قلم سے، اہل فکر ہے تو اپنی فکر سے، اہل زبان ہے تو اپنی زبان سے، کل فیس بک پر، یوٹیوب پر، سوشل میڈیا پر صرف اور صرف بقی 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 ہونا چاہیے تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ بقی کو ماننے والے، انہدام جنت البقی کے خلاف احتجاج کرنے والے کتنے غمگین ہے. ہر نوجوان سیاہ لباس پہنے، اپنے گھروں میں مجلس برپا کرے اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے احتجاج کرے. اور اس میں ایک چیز کا اضافہ کریں، عالمی یوم احتجاج منایا جائے اور ہمارے برادران اہل سنت کو بھی جو خوش عقیدہ ہیں، جو والہانہ محبت کرتے ہیں اہل بیت سے، عاشقان اور ولایتان اہل بیت والے ہیں، ان کو بھی شامل کریں. اور ساتھ ساتھ آخر میں دعائیہ کلمات ان افراد کے لیے جو دام اور یہ تعمیر ہو جائے. جب تک بقی تعمیر نہیں ہوگا یہ احتجاج جاری رہے گا. پروردگار تیری بارگاہ میں شب جمعہ ہے، دعاؤں کی رات ہے، ہم استغاثہ کرتے ہیں تیری بارگاہ میں. امام زمانہ آپ کی بارگاہ میں استغاثہ ہے کہ یہ روضہ جلد سے جلد تعمیر ہو جائے اور شیعوں کے دلوں کو ملے انشاءاللہ. اللہ ہماری آنکھوں کو وہ روضہ پر نور، روضہ جناب زہرا، روضہ ائمہ بقی دیکھنا نصیب فرمائے. فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من اعوانه وانصاره والتابعین له ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. وفا بھائی میرے 3 منٹ زیادہ ہو گئے جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. ناظرین یہ تھے حجت الاسلام علی جناب مولانا علی حیدر فرشتہ صاحب حیدرآباد سے، جو تاریخ جنت البقی آپ کی خدمت میں بیان کر رہے تھے اور جذباتی انداز میں نوجوانوں کو بھی مخاطب کیا. اور یقین کریں مجھے بھی مولانا موصوف نے جذباتی کر دیا. کیوں نہ ہم جذبات میں آئیں اور کیوں نہ ہم غمزدہ ہوں، اس لیے کہ واقعاً بہت ہی بڑا غم ہے. مولانا موصوف کی صحت و سلامتی کے لیے ہم بارگاہ پروردگار عالم میں دعا کرتے ہیں.